बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में नाज़रीन आपको बताएंगे अमेरिका इसराइल का ईरान पर हमला। एक तरफ सुलह की कोशिश तमाम इस्लामी ममालिक कर रहे हैं जो उसका किरदार अच्छा है, जिसमें बशमूल पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बिल्ली, डोनाल्ड ट्रंप का बिल्ला थैले से बाहर आ गया। वो कहता है कि मैं राइटर के मुताबिक ईरान के तेल के जहायर पर कब्जा करना चाहता हूं। चीन और रशिया की वार्निंग। इंटरनेशनल मीडिया बाज इस खदशात को भी इजहार कर रहा है कि तेहरान में इसराइल और अमेरिका मिलकर एटमी बम गिरा सकते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया का मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन और इसराइल फौज को मशरिक़ वस्ता में भेज रहा है और जमीनी तौर पर अंदर दाखिल होगा। क्या खेल खेल रहा है अमेरिका? क्या मज़ाकरात के नाम पर फिर ईरान को धोखा दिया जाएगा? पाकिस्तान की इस कोशिश को सारी दुनिया सराह रही है, जो सफारती तौर पर उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस्लामी ममालिक आपस में दस्तों गिरेबान ना हो, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता। एक तरफ मज़ाकरात की कोशिश, दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की ईरानी हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी आ रही है। यहां तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका जमीनी फौज ईरान भेज रहा है, बड़े तादाद में खलीजी ममालिक में कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर ईरान के वजीर खारजा ने कहा अमेरिका की जो शराइत हैं वो नामकूल है, हद से तजावज हैं। हमला भी अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा अगर हमारे वतन अजीज पर हमारे बिजली की तनसीबात, आयल की तनसीबात, पानी के जहीरे को, साफ पानी के जखायर को निशाना बनाया गया, तो जिस जिस मुल्क से निशाना बनाया जाएगा उसको उसकी ज्यादा शिद्दत से, ताकत से जवाब दिया जाएगा। बादियुल नजर में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार चुके हैं। वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय अपने मुल्क में होने वाले मुजाहरे, जो उनके खिलाफ नो किंगडम और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ होने वाले जराइम की, अदालत में चलने वाले केसों की माफी की नाकामी के बाद अब जंग को उस तरफ ले जा रहे हैं जो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इस सिलसिले में चीन और रशिया की लीडरशिप ने, क़यादत ने अमेरिका को वार्न किया है कि वो जंगी जराइम से बाज रहे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के वजीर खारजा और दीगर जिम्मेदार, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने खलीजी ममालिक से ईरान के स्कूलों और तलीमी अदारों पर और हस्पतालों पर जो हमले किए तो उसकी माफी नहीं मांगी तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ये जंग जीत चुका है। यकीनन ईरान का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। अमेरिका के पास जदीद लड़ाका तैयारे F-35, F-16, B-2 तैयारे, लेटेस्ट मिसाइल, दुनिया पूरी तैयारी, हर मुल्क की हमदर्दी, लेकिन इसकी वहशियाना और जंगी सोच पर पूरी दुनिया में अमेरिका तनहा है, लेकिन अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये कर रहा है। यहां तक के नाज़रीन, व्हाइट हाउस की तर्जमान ने एक तरफ मज़ाकरात की भीख मांगते हैं, मज़ाकरात के लिए कोशिशें की जा रही हैं जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक का अहम किरदार है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस की तर्जमान ने धमकी दी है कि अगर बहर हुर्मुज़ हमारी मर्जी के मुताबिक ना खोला गया
اور ایران نے شکست تسلیم نہ کی، جبکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل ہار چکا ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی کی ہے کہ اب ایسا حملہ کیا جائے گا، اس شدید حملہ ہوگا جو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ شدت سے کیا جائے گا، اور ابنائے ہرمز اور بجلی اور ایران کے تیل کے، بجلی کے، گیس کے اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ ختم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، کیا پاکستان، مصر، ترکی یا ابوظبی، دبئی، سعودی عرب اور اسلامی ممالک اس جنگ کو روک پائیں گے؟ پاکستان میں ہونے والی کانفرنس اہم تھی، لیکن کیا امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے کہنے پہ یہ جنگ روکیں گے؟ کیا رشیا اور چین کی وزیر خارجہ اور ان کے حکمرانوں کا ایران اور دیگر ممالک سے رابطے کے باوجود امریکہ کے بی بی سی ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، سی این این ہو، فوکس نیوز ہو، وہ کہتے ہیں میرا فوکس نیوز دیکھو، کیا امریکہ ٹائم گین کر کے دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے ایران پر حملہ کرے گا؟ ناظرین، برطانوی خبر ادارے نے رائٹر کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی سیاست میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ڈی وینس اور مارکو روبیو کے درمیان مستقبل کی قیادت کے لیے امیدوار سمجھے جاتے ہیں، اور ٹرمپ کو فارغ کرنے کے لیے اپیچمنٹ آ سکتی ہے یا الیکشن لوز کر سکتے ہیں۔ دونوں رہنما اس وقت ایران جنگ کے خاتمے کے لیے جاری سفارتی کوششوں میں شامل، جبکہ ریپبلکن پارٹی پہلے ہی ٹرمپ کی متبادل قیادت پر غور کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈی وینس نے محتاط حکمت عملی اپناتے ہوئے اور طویل امریکی مداخلت حوالے سے شک و شبہات رکھتے ہوئے دوسری جانب مارکو روبیو نے ٹرمپ کے سخت موقف کو بھرپور حمایت کی۔ ناظرین، یہ دورہ معیار ایسا لگتا ہے کہ ایران کی پہلے باری ہے، پھر مڈل ایسٹ سے جہاں امریکن بیسس پہ فوج کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، امریکن اور اسرائیل کو، وہ مل کر دنیا کے اسلامی ممالک میں بری نگاہ رکھتے ہیں۔ کیا گریٹر اسرائیل کی ایک چال ہے؟ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی چین کا دورہ کیا، تمام ممالک سر جوڑ رہے ہیں، لیکن امریکہ کی اور اسرائیل نیتن یاہو کی اپنے ہی ملک میں رجیم چینج ہونے اور مقدمے میں سزا ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار منتیں کر رہا ہے نیتن یاہو کو معاف کر دو، وہ جنگ میں ہے نہیں، وہ جنگ کی وجہ ہے، جنگ میں نہیں ہے۔ امریکہ جنگ میں کو رکوانے نہیں، جنگ کروانے کی وجہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کی آزادانہ ترسیل بحال رکھنے پر یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے آئل کے 4 ذخائر پر امریکہ یہ حملہ کرتا ہے، اور دنیا اس کو کس طرح جواب دہ ہوتی ہے۔ ناظرین، رشیا اور چین کو بھی چاہیے اب کھل کر ایران کو، امریکہ کو اسرائیل کی جنگ میں آئیں اور ثالثی کا کردار ادا کریں، ورنہ امریکہ میں اور نیتن یاہو کی ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کے لیے وہ بڑی تباہی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا ایک ایسی جنگ میں چلے جائے جس کی وجہ سے آج گزشتہ روز پیٹرول 115 بیرل پر چلے گیا۔ بحیرہ ہرمز پر اگر ایران امریکہ یا اسرائیل مل کے قبضے کی کوشش کرتا ہے یا ایران کے بعض علاقوں میں زمینی فوج داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 9-10 کروڑ کی آبادی، ایک طویل جنگ ہوگی، یقیناً ایران کا بہت نقصان ہوگا، لیکن نیتن یاہو اور امریکہ کی حکومتیں بچتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس ممالک میں عرب ممالک کا، خلیجی ممالک کا اہم کردار ہے۔ انہیں فوری طور پر غیر جانبدار نیشنل امور کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ ہماری بیسز استعمال مت کریں۔ آئندہ چند روز میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی زمینی حدود میں داخل ہونے کی غلطی ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی دنیا کے امن کو۔ ناظرین، اس سلسلے میں الجزیرہ کے مطابق ایک رپورٹ دی ہے کہ عراق میں امریکی ملٹری بیس پر ایران کا حملہ جہاز کو
آگ لگ گئی۔ اپنے ملک میں اسرائیل کو آگ بجھائی نہیں جاتی، اس کی فوج چھٹیوں پر جاتی ہے۔ بار بار مطالبے پہ اسرائیل لوگ فوج میں نہیں آ رہے، لیکن ایران کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کی 5 شرائط ماننے کے بجائے اب امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عوام کو یہ بتانے کے لیے جو 69% جنگ کے خلاف ہے، یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں وہ جنگ جیت رہے ہیں، اور اسی لیے وہ زمینی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، جو ڈرون حملوں کی بجائے راکٹ فائر کیے جانے کے باعث تھی۔ الجزیرہ کے مطابق یہ راکٹ امریکی فوج کے زیر استعمال وکٹوریا بیس کے نشانہ بنا کر داغے گئے، جو بعد میں بغداد میں دور تک سنائی دیے۔ رپورٹ کے مطابق فضائی دفاعی نظام اور ان راکٹوں کو روکنے میں ناکام رہا، جس کے نتیجے میں ایک A-32 عراقی اسپیشل فورسز کی ٹرانسپورٹ طیارہ اور بھاری نقصان ہوا، جبکہ اسرائیل میں اور سعودی عرب میں ایک امریکن جو $1 ارب کا طیارہ تھا، ایران کے میزائلوں نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ سکریپ میں بیچنے کے کام بھی شاید نہ آئے۔ دوسری طرف ماہرین کے مطابق اب جو حالات ہو رہے ہیں، اور یہ جو حملے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے 48 دن کا الٹیمیٹم دیا، 5 دن کے لیے سیز فائر کیا، پھر 10 دن کے لیے، لیکن خود ہی جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ ایران کے اس دوران سکولوں پر، ہسپتالوں پر حملے جاری ہیں، ان کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ جہاں سے آبکاری نہیں نکلی، اس کا مطلب ہے امریکہ کو ایران کی یقین ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بن رہا، لیکن وہ وہاں کے آئل کے ذخائر کو قبضہ کرنے کے لیے، اپنے ملک میں اپنی کھوتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے، نیتن یاہو کی حکومت کو بنانے کے لیے دنیا کو اس ایسی جنگ میں ڈال رہا ہے جو دنیا کی جنگ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات تو قابل ذکر ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اپنے آپ سے یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اسی لیے امریکن صدر کے متضاد بیانات کہ ایران ہمارے 10 شرائط مانے، حملہ بھی خود کیا، سکولوں پر بھی کیا، ہسپتالوں پر بھی کیا، شہری آبادی پر بھی کیا، ایران جوابی کارروائی دے تو اس کا احتجاج، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید حالت معمول میں نہیں تھی۔ ایک اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک جہاں مکہ مدینہ ہے، محمد سلمان کے بارے میں جو نازیبہ الفاظ کہے، حیرت ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج نہیں ہوا۔ چلو، اسرائیل کے خلاف تو احتجاج نہیں ہوتا تھا، کیا وجہ ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایران کے سپیکر اور وزیر خارجہ ارکچئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب ایران کی شرائط پر جنگ ختم نہیں ہو، امریکہ اور اسرائیل کی نہیں ہوگی۔ پہلے انٹرنیشنل گارنٹی دے۔ انٹرنیشنل گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ رشیا، چین، یورپی ممالک، UN یا اسلامی ممالک، یہ فیصلہ آپ کریں۔ اس سلسلے میں امریکہ ایران میں تو رجیم چینج کا تصور بھی نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایران میں ایک رجیم چینج واقع ہو چکی ہے۔ نہیں، امریکہ میں اور اسرائیل میں رجیم چینج کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کی عوام تو آج بھی خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی کے ساتھ پاسداران انقلاب جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کیا امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ یہ ایران سے جنگ نہیں جیت سکتا، اسی لیے زمینی فوج اتار کے مزید ٹائم گین کرنا چاہتا ہے؟ UN کی ایک اہم شخصیت نے ریزائن دے دیا کہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ کوئی ایٹمی طاقت کا استعمال نہ کرے۔ کیا دنیا کے اس امن کو روکنے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے ان کی عوام نے لاکھوں کی تعداد میں 70-80 لاکھ نکل کر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کر دیا؟ لیکن کیا دیگر ممالک بھی بتائے گا؟ امریکن میڈیا کے مطابق، رپورٹس کے مطابق، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ قیادت کے اہم عناصر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ موجودہ قیادت ان افراد مختلف ہے جن سے امریکہ ماضی میں معاملات کر رہا تھا۔
آپ نے ان کی لیڈرشپ مار دی لیکن ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ دہرایا تھا۔ انہوں نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سابق ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی سمیت اعلیٰ قیادت کی حالیہ شہادتوں کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو چکا ہے، لیکن مقصد ایران کا وہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے آگے نہیں جھکنا۔ ان کے تیل کے ذخائر کو، ایٹمی تنصیبات کو اگر بجلی پہ کیا جاتا ہے تو ایران کا جوابی حملہ شاید جن کی بیس ہوگی ان کے لیے بہتر بھی نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اب ہم جن لوگوں سے معاملہ طے کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اور دوسری طرف ٹرمپ کے ترجمان، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ایسا دھمکی حملہ کریں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا دنیا کو ایک ایسی جنگ کی طرف لے جانے والا امریکہ کو کوئی روکے گا؟ ایسا لگتا ہے جن بوتل سے باہر آ گیا، اور ٹرمپ ایران جنگ کا اصل مقصد بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایران کی اور انقلاب پاسداران انقلاب کی نہیں، ایران کی، امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا، جیسے اس نے دیگر ممالک میں ماضی میں کیا۔ امریکہ ٹرمپ نے ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے اہم ترین جزیرے اور تجارتی بندرگاہ ہارگ پر کنٹرول حاصل کرنے پر غور کر رہا۔ واضح رہے کہ ایران کے تیل کے 90% برآمدات اسی جزیرے سے اور دوسری ہیں۔ ٹرمپ نے فائنینشل ٹائم کو دیے گئے ایک انٹرویو میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ میری سب سے بڑی پسندیدہ خواہش ایران کا تیل حاصل کرنا ہے۔ خواہش کے لیے جنگ لڑنے والا امریکہ کو کیا مسلم ممالک جواب دیں گے؟ یہ تو اب مسلم ممالک کو ہی بتانا ہوگا۔ بظاہر ناظرین پاکستان میں سیاسی انتقام کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو ان کی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے بنائی چلے گئی۔ آج سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہے۔ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے خوف اور عمران خان کی عوام میں مقبولیت اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دو ٹوک موقف کے خوف سے موجودہ حکمران انہیں باہر نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز صدر پاکستان وزیر اعظم نے چاروں صوبوں میں کفایت شعری کے لیے ایک اجلاس بلایا جس میں پنجاب اور انہوں نے سا کر دیا گیا۔ چاروں صوبوں نے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی مخالفت کر دی۔ ڈان نیوز کرنی ہے تو 37-40 گاڑیوں کے قافلے میں آپ جاتے ہو، اربوں روپے کے جہاز خریدتے ہو، غریب کی روٹی نہیں چلنے دیتے، کیا منافقین ہو۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان میں آئین توڑ دیا جائے، مارشل لاء لگا، ضیاء الحق، ایوب، مشرف، اور موجودہ دور بھی مارشل لاء دور سے کم نہیں۔ اس میں صوبتیں، سختیاں، پابندیاں، جبر، ظلم، انسانی حقوق کی پامالی مارشل لاء دور سے بھی کہیں زیادہ ہے، کچھ ماہرین کا کہنا ہے۔ طارق متین ہمارے دوست جنرل، وہ کہتے ہیں نسیم شاہ کا رد عمل بالکل درست، مگر نسیم شاہ کو دی گئی سزا بہت زیادہ اور زیادتی ہے۔ غیر مشروط معافی اور اپنے میسنجر کو فارغ کرنے کے باوجود اس کا عمل کو دہرانا کیا ہے؟ کیا پاکستان میں سچ بولنا اتنا بڑا جرم بنا دیا گیا ہے؟ ناظرین، دوسری طرف تہران میں بی بی سی کے مطابق بجلی کی تنصیبات پر حملہ، ایرانی ذرائع ابلاغ نے ملک کی وزارت توانائی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دارالحکومت تہران میں بجلی کی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں ملک کو 2 صوبوں میں تہران اور البرز کے کچھ حصوں کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ اب جس کا جواب دے گا، کیا اگر یہ جواب امریکہ، ایران، اسرائیل کو دیتا ہے، اس کی ایٹ کی تنصیبات جن کے پاس کئی ایٹم بم ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس جنگ کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوگا۔ کیا چین اور آئندہ 48 گھنٹے کہا جا رہا ہے اور رشیا اہم کردار ادا کریں گے، ورنہ امریکن میڈیا کے مطابق وال سٹریٹ جرنل ہو، رائٹر ہو، بی بی سی ہو، CNN ہو، دیگر ممالک ہو، ایرانی حکام کو اہم کردار کا ایرانی حکام نے تہران اور دیگر شہروں کے پاور پلانٹ حملوں کو اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام نے ایران میں
تہران میں پاور پلانٹ حملہ کو اسرائیل کو قرار دیا ہے، اور امریکی فوج اور اسرائیل نے صدر ٹرمپ کی طرف سے الٹیمیٹم کی مدت میں 10 روز توسیع کا حکم نہیں مانا۔ کیا اب ایران کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے تو اس بڑی جنگ کو روکنے کے لیے کوئی اہم کردار اسلامی ممالک کریں گے؟ یو این او کرے گا، نیٹو کرے گا، او آئی سی کرے گا۔ پاکستان کے حالات تو عمران خان کی رہائی بظاہر مجھے ممکن نظر نہیں آتی جو موجودہ حالات ہیں۔ شاعر نے پاکستان کے حالات پر بڑا مختصر اور بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موقید کر دیا ہے سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، موقید یعنی کہ قید کر دیا ہے سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسان کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے، یہ انسان کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ انسان کو ڈسیں گے تو پھر سانپ سے زیادہ زہریلے تو وہ انسان ہو جائیں گے جو انسانی فطرت سے ہٹ کے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ پاکستان میں انصاف مانگنا، انصاف کا مطالبہ کرنا جرم ہے تو آئین توڑنا، قانون توڑنا، انسانی حقوق کی پامالی کرنا، عدلیہ ہزارے رائے پر پابندی اور دیگر عوام کے لیے زندگی مشکل کرنا اور زبردستی چوری کے منڈیٹ والی حکومت بنانا اور حکومت لینا، چوری ہے یعنی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم کرے اور امریکہ اور اسرائیل کو ناکام کرے اور مسلم امہ کو ایک کرے۔ پاکستان زندہ باد۔